अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूल करीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक उर्दू चैनल को लेकर आपके सामने हाजिर हुई। आज का छठा बयान है जो मेराज की बातों में से आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। इसको आप गौर से समाअत फरमाएं, इस बयान को सुनें और वीडियो को पूरी तरह से देखें और सवाब जारिया की नियत से शेयर करें, फॉलो करें और सवाब जारिया हासिल करें। आज का जो मौजू है फ़वाइद इसरार हुक्म मुतालिका वाक़ा मेराज शरीफ, बुर्राक़ क्या था और कैसा था। लफ्ज़ बुर्राक़ बर्ग से मुश्तक़ है जो सफ़ेदी के माने हैं, आना है, और एक कौल ये भी है कि ये लफ्ज़ बुर्राक़ से लिया गया है। बुर्राक़ बिजली को कहते हैं। इसकी तीर और रफ्तारी तो मालूम ही है। इसी तेज रफ्तारी की वजह से बुर्राक़ का नाम बुर्राक़ रखा गया। रिवायत हदीस से यह मालूम होता है कि इस बुर्राक़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम भी सवार होते थे। इमाम बैक़ी ने दलाइल नबवी सफ़ा नंबर 39 जिल्द नंबर 2 में फरमाया है कि वकानतल अंबिया तरकीबहा क़ल्बी, और हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम मुझसे पहले बुर्राक़ पर सवार होते रहे हैं। बुर्राक़ की शौक़ी और इसकी वजह। सनन तिरमिज़ी शरीफ सूरा अल-इसरार में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई, मेरे पास बुर्राक़ लाया गया, ज़ैन किसी हुई थी। बुर्राक़ शौक़ी करने लगा। जिब्राइल ने कहा, तू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शौक़ी करता है। तेरे ऊपर कोई भी ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह के नज़दीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुकर्रम और मौजूद हो। ये सुनते ही बुर्राक़ पसीना पसीना हो गया। फिर इसने अपनी नाफरमानी का अंदाज छोड़ दिया। यानी आखिर तिरमिज़ी शरीफ हाजल हदीस हसन गर्ब दलाइल नबूत में है कि आपने फरमाया कि जब बुर्राक़ ने शौक़ी की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका कान पकड़कर घुमा दिया, फिर मुझे इस पर सवार कराया। बाज़ रिवायत में है कि जब हम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से पत्थर में सुराख कर दिया। फिर इस सुराख से आपने बुर्राक़ को बांध दिया। इब्न कसीरा बुर्राक़ ने शौक़ी क्यों की, इसके बारे में बाज़ हज़रात ने फरमाया कि चुनाचे एक अरसा दराज गुजर चुका था और ज़माना फित्री में, यानी इस अरसा दराज में जब कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं आया था, बुर्राक़ पर कोई सवार नहीं हुआ था। वो नई सी बात देखकर चमकने लगा। और बाज़ हजरात ने यूं कहा है कि बुर्राक़ का चमकना और शौक़ी करना बतौर खुशी और फ़ख्र था कि आज मुझ पर आखिरी अंबिया और अफ़ज़लुल अंबिया अलैहिस्सलाम सवार हो रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान गनी के साथ शब्बीर पहाड़ पर थे। वो पहाड़ हरकत करने लगा। आपने फरमाया, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अल्लाह ताला को इस पर कुदरत है कि बगैर बुर्राक़ के सफर का इख्ता है, लेकिन आपको तकरीम बुर्राक़ पर सवार करके ले जाया गया। अगर सवारी ना होती तो गोया पैदल सफर होता, क्योंकि सवार बनिस्बत पैदल चलने के ज्यादा मौजूद होता है, इसलिए आपको सवारी पर सफर कराया गया है। हजरत जिब्राइल का बैतुल मुक़द्दस तक आपके साथ बुर्राक़ पर सवार होना और वहां से बैतुल मुक़द्दस के
لیے روانگی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے، آپ کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور رہبر کے آگے سوار ہوئے۔ دونوں حضرت براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں دونوں دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو صلاۃ و سلام بھیجا۔ فتح الباری پیج نمبر 207، مسکوت شریف مصباح 526، فتح الباری 206 پیج نمبر 7 اور فتح الباری 208 پیج نمبر 7 کو نماز پڑھائی۔ جب اس کے بارے میں ذکر ہے، آسمان کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زنا لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک زنا ہونے کا اور ایک زنا چاندی کا تھا، ایک زنا سونے کا اور ایک زنا چاندی کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ موتی سے جڑا ہوا تھا۔ عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں زنا کے ذریعے آسمان تک، زنا یعنی کیا بولتے سیڑھی کے ذریعے آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلایا۔ بلا حفظ پہلے آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایا، وہ بلا حفظ ہے، اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے ماتحت 12,000 ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ آیات تلاوت کی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ پہلے آسمان پر دروگا جہنم سے ملاقات ہونا، جہنم کا ملاحظہ فرمانا۔ جب آپ سما دنیا یعنی خرب والے آسمان میں داخل ہوئے تو بھی فرشتے ملنا تھا، ہنستے ہوئے بشارت اور خوشی کے ساتھ ملا اور خیر کی دعا دیتا تھا۔ انہیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی، لیکن وہ ہنستا نہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ملک ہے جو دوزخ کا دروگا ہے۔ یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کی بات کسی کے لیے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی۔ یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اس فرشتے سے کہہ دیجئے کہ مجھے دوزخ دکھا دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یا مالک ارے محمد للنار، اے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھا دو۔ اس پر اس فرشتے نے دوزخ کا ڈھان اٹھایا، جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل اس کو کہے دو کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے۔ چنانچہ جبرائیل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دو۔ فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا، جس پردہ واپس چلی گئی اس نے ڈھانک دیا۔ آسمان کے محافظوں نے حضرت جبرائیل سے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جب دروازہ کھلایا تو آسمان کے ذمہ داروں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر سوال ہوا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہوئے، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر دروازے کھلے جاتے رہیں اور آپ کو اوپر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اعلیٰ کے حضرات نے سوال کیا کہ کیا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ کسی ایسی شخص کو لے آئے ہوں گے جسے اوپر بلایا نہ گیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مولا اعلیٰ کے حضرت کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بڑھانے کے لیے، خوشی ظاہر کرنے کے لیے سوال جواب ہوا، اور اس میں یہ حکم بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے جائے کہ آپ کا اسم گرام
مولا علی میں مشہور ہے، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پہ مشہور تھے، ان کا محمد نام لے کر اللہ بھی نہیں بلایا ہے، اس لیے سرکار کا جب بھی نام آتا ہے تو تعظیم کیجئے اور درود شریف پڑھیے۔ سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت محمد ہیں، اگر وہ آپ کے اسم گرام سے واقف نہ ہوتے تو آپ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے حضرت محمد کون ہیں؟ اس سے پہلے دروازہ نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہو گئی، وہ یہ ہے کہ آپ کا بتانا تھا کہ آپ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لیے اس طریقہ پر آسمان کا دروازہ نہیں کھلایا گیا، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت اور دوزخ کے تمام دروازے کھول دیے گئے، جنت کی بھی سیر کروائی گئی اور یعنی دوزخ کی بھی سیر کروائی۔ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے خاصیت کو بھیجا کر بلایا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بلایا گیا تھا، حضور خود نہیں جائے تھے۔ موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی ضد کی تھی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود دعوت دے کر بلائے تھے۔ جہاں اکثر مہمان آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، وہاں یہی بات ہے، پہلے سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چنانچہ مہمان بے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے اس میں کسی خصوصیت امتیازی کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن معراج کا مہمان بے مثال مہمان ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو مہمانی نصیب ہوئی، نہ اس کے بعد مہمانی ایسے نصیب ہوئی، یعنی کیا بولتے ہیں، امریکہ والے ایشیا والے چلا آیا، ایشیا والے افریقہ چلا گیا، خاکی انسان خاک ہی پر گھومتا رہا، بلکہ وہ ایسی مہمانی تھی کہ فرش خاک پر رہنے والے سبا سماج سے گزرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، جہاں اس مہینے مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک کوئی نبی نہیں گیا، وہاں تک پہنچا دیا گیا، انسانوں میں سے وہاں کوئی نہیں جاتا تھا اور وہاں کی راہ متبل نہیں ہے، اس لیے حکومت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آمد پر کھولا جایا تاکہ وہاں کے صادقین اور متقین کو معزز مہمانی کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے، اور یہ جان لیں کہ یہ کوئی ایسا ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اور جس کے لیے آج وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جو کبھی کسی کے لیے نہیں کھولے گئے تھے۔ در حقیقت یہ اعزاز اسی اعزاز سے زیادہ ہے، پہلے سے دروازے کھلے رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کھلے رہے ہوں، یعنی جو ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیے کہ کسی اہم شخص کی آمد ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا، اس سے حاضرین کو مہمان کا تعارف اور تشخیص حاصل ہو گیا، سب نے مہمان کا نام سنا۔ پھر زیارت کی مہمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا۔ ظاہر آمد کی عموماً اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی، چنانچہ بارگاہ رب العزت کی حاضری کے لیے سفر تھا اور فرشتوں کی زیارت، یہ فرشتوں کی زیارت کرنا مقصد اعلیٰ نہ تھا، اس لیے ہر جگہ قیامہ کرنے کا موقع نہ ملا مولا اعلیٰ متوجہ ہوتے رہے اور آپ کی زیارت کرتے رہے، آپ آگے بڑھتے رہے چلے گئے۔ دنیا میں استقبال کے لیے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظر اچانک سب کا حاضرین ہونا مشکل ہونا، لامحل پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے، لیکن عالم بالا کے ساکن کو وہ قوانین حاصل ہیں کہ ان واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بھینک پڑی، سب حاضر ہو گئے اور دروازہ کھلاتے وقت سب موجود ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا آج کا، یعنی کیا بولتے ہیں، معراج کی باتوں سے
یہ چھٹا واقعہ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے, دین کی طرف رہیے, جھوٹ سے بچیے, غیبت سے بچیے, ہمیشہ اللہ سے غیبانہ ڈرنے کی کوشش کیجیے. اگر میرے کو بولنے میں یا بیان کرنے میں کچھ غلطی ہوئی تو معاف کرتے ہوئے یعنی میرے لیے آپ دعا کریں, آپ کے لیے میں دعا کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.